हुकूमत ने सिंध में रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात के साथ 60 रोज की तौसीह दे दी है और अब देखना ये कि इसके बाद सिंध की सूरत हाल किस तरफ जाएगी। डॉक्टर आसिम हुसैन को भी आज अदालत में पेश किया गया, जहां उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मामलात में वो नैब की तहवील में ही रहेंगे। सिंध के आला तरीन अफसरों पर भी आज तौहीन अदालत केस में फर्दर जमायत कर दी गई। इस समेत दीगर आम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले सिंध के हालात, रेंजर्स के इख्तियारात तो वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल इख्तियारात दे दिए, अब किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल? देखिए जी, आज का जो प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ ना, तो ये वो 5-10 सेकंड का, आपने शायद वर्ड ये पता नहीं पता होगा आपको, ये जो कुश्तियां होती है ना, रेसलिंग, उसमें एक वो 5-10 सेकंड का एक ग्रेस पीरियड आता है। अच्छा, ग्रेस पीरियड उन कुश्तियों में आता है, उन रेसलिंग्स में आता है। ये जो पहलवान, आपने पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी शायद, या पता नहीं, वो पहलवान लड़ते हैं और टैग टीम्स की सूरत। टैग टीम्स जो होती हैं तो एक से ज्यादा पहलवान जो होते हैं वो यानी टीमें होती हैं। एक तरफ 2 पहलवान होते हैं, एक तरफ 2 पहलवान होते हैं। अच्छा, एक वक्त में एक पहलवान को आने की इजाजत होती है, और जब उसकी पिटाई होना शुरू हो जाती है, खूब पिटाई होती है, तो वो पिटते वो जाता है कोने तक और जाके अपने साथी को किसी तरह से हाथ लगाता है। वो हाथ लगाने को कहते हैं टैग। ठीक। और टैग लगाते हैं। अच्छा, कोशिश होती है जो पहलवान जीत रहा होता है, जिसने धपड़धूस किया होता है, धपड़ मार के उसको भूस निकाल दिया होता है, उसकी कोशिश होती है वो किसी तरह कोने तक ना जा पाए, क्योंकि वो ऐसे हाथ लगाना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, हाथ लगा देते हैं तो दूसरा जो ताजा पहलवान होता है वो कूद जाता है अखाड़े में। जी। अच्छा, अब उसमें रूल ये होता है कि जिसको धपड़धूस किया होता है, जिस पहलवान की खूब पिटाई लगी होती है, जो जा रहा होता है अपने साथी की तरफ रिंगता के किसी तरह उसको हाथ लगा दे, और दूसरा आगे ऐसे झुका के कोशिश कर रहा होता है कि मेरे साथी का हाथ लग जाए। तो जब हाथ लग जाता है तो वो 5 सेकंड या 10 सेकंड का ग्रेस पीरियड होता है, जिसके दौरान उसकी पिटाई रुकना जरूरी होती है, ताकि इसमें दूसरा ताजा दम कूद जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। अब देखिए ना, यहां पे इसमें क्या हुआ, ये टैग टीम्स की जो कुश्ती होती है ना, इसमें ये रूल्स सारे फारिग हो जाते हैं अमूमन। और वो ये होता है कि 2 एक तरफ से कूद गए, दोनों ही दूसरी तरफ से कूद गए, 2 आपस में लड़ रहे, एक दूसरे घुसे, लाते, मुक्के, और मेरे जैसा जो आदमी होता है वो, अब देखें इस तरह के मुकाबलों में छोटा सा एक आदमी साइड पे खड़ा होता है जो रेफरी करते हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है, उसको भी एक हाथ पड़ जाती है बीच में। कभी कभी ऐसा होता है कि सब चारों मिलकर उसको कूट देते हैं पकड़ के। अच्छा, अब ये हुआ है कि इसका पहला राउंड खत्म हुआ है इस कुश्ती का। ये जो लड़ाई थी, इसका पहला राउंड खत्म हुआ है। इसमें एक तरफ रेंजर्स और पब्लिक, उन्होंने पकड़ के तो इधर सिंध हुकूमत को धपड़धूस किया। ठीक है ना, तो इधर से आए रेंजर्स, आई पब्लिक आई, और एक को पकड़ के 2 टुक भूस निकाल दिया उसका। वो थी सिंध हुकूमत, चालाकियां वो अगर मुंह पे लगा के आते हैं, पेंट करके, ये मैं कर दूंगा, इस तरह वो नारे वारे लगाते हुए आते हैं पहलवान, घूसे मुंह से मार के उसमें से उसका गुब्बारा फाड़ दिया पूरा सिंध हुकूमत का। अच्छा, सिंध हुकूमत ऐसे घिसटती आगे निकली, कोई चेंज हुआ उनका, कोई तफ्तीशी ऑफिसर, कोई समरी बनी, कोई ये हुआ, कोई चालाकियां वाला कि वो करती आगे बढ़ी, फिर पकड़ के खींच लिया, खूब पिटाई करते सिंध हुकूमत जब कोने तक पहुंची तो उसने कहा कि मैं टैग करूं वफाकी हुकूमत को, मियां साहब मदद। तो मियां, पता चला उधर मियां साहब थे ही नहीं, उधर जिसको मियां साहब होते ताजा था, मियां साहब भी कूद जाते ना बीच में। अच्छा, मियां साहब थे नहीं, वहां हाथ लग गया चौधरी निसार ये चौधरी निसार का। तो पहले राउंड में तो ये धबरदूस सिंध हुकूमत बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई जम के। और जनाब उधर से वो जो कहते हैं ना कि वो हाँ करके रेंजर्स और पब्लिक घूम रही है राउंड में, ठीक है ना, और क्राउड भी नारा लगा रहा है और ये हो रहा है, और वो सिंध हुकूमत धुत पड़ी हुई है नीचे, देख रही है कि वो किधर गया, मेरा साथी पहलवान किधर गया, वो गायब हो गया कहीं। अच्छा, अब जो साथी पहलवान है दूसरा, वो है मियां नवाज शरीफ साहब। यानी देखे ना, ये तो अजीब मामला हुआ, उनको तो बिल्कुल था कि ये तो आएंगे, वो नहीं आए, और उधर से जो है वो उन्होंने खुल के कोई बात भी नहीं की। यानी पहलवान किधर गया, नीचे गया है, उधर गया है, साथी किधर गया, कि पिटाई होती जा रही है। तो अब ये सूरत हाल है कि वो जो टैग टीम का जिसकी पिटाई हुई जिस पहलवान की, वो पहलवान पहुंच गया आगे तक कि उसकी मदद को उसका साथी आ जाए, मगर वो साथी गायब हो गया जी। और साथी जो है अब उसको फिर पकड़ के फिर राउंड में रिंग में दोबारा खींच लिया।
ٹھیک ہے. اب اس کی پٹائی کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا. اچھا اب اس کی پٹائی کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا تو یعنی اب دیکھیں نا, یعنی رینجرز کو اختیارات مل گئے اور وہ ختم ہو گیا معاملہ سارا کہ جی ان کی پاورز لے لی جائیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور وفاق کی طرف سے یعنی نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی. اب سمری ومری ہے کہ سمری بھیجی جائے گی تو سمری پہ وہ کوئی نقطہ ڈالیں گے تو اس کے اوپر کوئی پیزیٹ ڈالیں گے, پیج ڈالیں گے, نہیں, وہ واپس ان کو کر کے پھر کھینچ کے لے گئے واپس. اچھا اب اس کی پٹائی کا راؤنڈ 2 شروع ہوگا. اب اس دوران وہ دوسرا پہلوان کی طرح اب یہ دیکھنا ہے نا, یعنی یہ کیا ہوتا ہے اب یہ دوسرے راؤنڈ میں, کیونکہ دوسرے راؤنڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کی پٹائی ہو رہی ہو لیکن اس دوران ایک ساتھی وہ جا کے وہ جو دوسرا پہلوان کی بھاگ کر اور چھپ کے نکلا ہو, جو ساتھی تو تھا نا اس کی بھی پٹائی ساتھ شروع ہو جائے کہ بھائی تو کدھر جا رہا ہے, تو تھا تو ٹیم میں کیا دھوکہ کر کے اس کی بھی پٹائی شروع کر دیں لوگ, پبلک اٹھ کے کہ تو ساتھی تھا اس کا, تو کہاں بچ کے بھاگ رہا ہے, تو پتہ چلا وہ بھی آ جائیں زد میں. ابھی تک تو وہ ہٹو بچو کر کے میاں صاحب نکل گئے زائد پہ اور چودھری نثار صاحب نوٹیفیکیشن کا جان چھوڑو, یہ پٹائی ہو رہی ہے خوب اس کی, اس سے پہلے کہ سارا ہمارے اوپر آ جائے جان چھوڑو نکل کے بھاگو. لیکن اب جو راؤنڈ 2 ہے, ٹیم تو ہے نا وہی, اب راؤنڈ 2 میں کیا وہ آتے ہیں نہیں آتے, یا ان کے اس ایک بیچارے کی پٹائی ہوتی رہتی ہے دوبارہ, لیکن ان کو تو پھر کھینچ لیا نا, پھر سیکنڈ راؤنڈ اب شروع ہوگا کل سے, رات سے بھی شروع ہو گیا, بلکہ آج ہی شروع ہو گیا. نیب نے پھر چھاپا مار دیا تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, پبلک بھی نعرے لگا رہی ہے مارو مارو اور مارو, پیسہ نکالو اس کے اندر سے, لوٹ مار کا پیسہ نکالو, جرائم پیشہ افراد کو پکڑو, خوب دھلائی کرو اس کی. اب وہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ, اچھا وہ رونا وونا نہیں چلتا اس میں زیادہ, وہ کہتے ہیں پٹائی کرو پیسہ نکالو, اس میں پبلک بھی لگی ہوئی ہے مارو, اور اس کو چوڑا چکڑا وہ تو ہے نا 6 فٹا پہلوان گر گیا نیچے, تو پبلک تو خوش ہو رہی ہے کہ دھلائی ہو رہی ہے اس کی. 6 فٹے یا 7 فٹے پہلوان جن کی کبھی ایسا پبلک نے دیکھا بھی نہیں ہے, اتنا طاقتور, اتنا پیسہ, اتنا خونخوار, اتنی چالاکیاں, اس طرح کے لوگوں کی پٹائی ہو پاکستان میں, اور اس طرح زہریل و خوار ہوں وہ, اور چالاکیاں نہ چلیں ان کی. اور جناب ادھر سے کبھی وہ راؤ ذوالفقار کو ہٹا کے الطاف حسین بنا دیا تفتیشی آفیسر, کبھی وہ اپلیکیشن چینج کر دی, کبھی سندھ اسمبلی میں قرارداد آ گئی, کبھی یہ کر دیا, کبھی چالاکیاں نہیں چلی. اور پیسہ انتہائی زیادہ, یعنی باہر کے ملکوں کو انوالو کر لیا, اربوں روپیہ پاس ہے. 7-8 بلکہ فٹ بھی نہیں تو گز کا پہلوان تھا نا, وہ گر گیا اور دھپا دھوس لگی ہوئی ہے پبلک. اچھا اب اس میں تو یہ تو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت گریس پیریڈ ہے, تو گریس پیریڈ 5 سیکنڈ کا بیچ میں مل جاتا ہے, تو یہ سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے کا کوئی گریس پیریڈ ہے, اور سیکنڈ راؤنڈ میں اب پٹائی مزید ہوگی اور مزید گرفتاریاں ہوگی. اب میرے خیال سے یہ تو میں نے سنجیدہ باتیں کر لی ہیں, اب غیر سنجیدہ سوالوں پہ آ جائیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب, وہی کہ اب اتنا شور شرابہ ہو رہا تھا سندھ حکومت کی طرف سے, رینجرز کو اختیارات بھی پورے مل گئے ہیں. ڈاکٹر عاصم حسین کا معاملہ بھی آج عدالت میں وہ پیش ہوئے, انہوں نے درخواست بھی کی کہ انہیں نیب کی تحویل میں نہ دیا جائے, جیل بھیج دیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو معاملہ تھا نا, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ یہ قتل کا مقدمہ چلا, تو اس وقت جو ہے وہ ایک تو عدالتی قتل اور جوڈیشل مرڈر, اس پہ تو اتفاق ہے لوگوں کا بڑی تعداد میں کہ وہ عدالت کے اندر ایک ان کو موقع نہیں ملا, یا اس طرح سے ججز جو بھی تھا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ مغفرت کرے یحییٰ بختیار صاحب جو کہ وکیل تھے بھٹو صاحب کے, انہوں نے شاید, بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما زیادہ بہتر کہتے ہیں, انہوں نے بھی شاید کیس پراپرلی نہیں لڑا قانونی انداز میں, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سیاسی رنگ میں اس کھیل کو لڑیں گے تو شاید کامیابی ہو جائے گی. تو انہوں نے جب قانون سے زیادہ سیاست کا ہاتھ تھاما اور قانونی جنگ کم اس پہ لڑی, تو اس کے نتیجے میں, یعنی یہ ایک رائے ہے بہت سارے لوگوں کی کہ شاید وہ عدالت کے اندر بھی اتنا زیادہ ان کا خیال تھا کہ باہر جو سیاسی صورتحال کریٹ ہوگی اس کے نتیجے میں شاید ہی فیصلہ نہ ہو. تو دیکھیں دونوں چیزیں ایکول ہوتی ہیں, قانونی طور پہ بھی آپ نے لڑنا ہے, اور جب قانونی چھوڑ کے آپ سیاسی بنا دیں کسی کیس کو, یعنی میں پوچھوں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس, 1 ارب روپیہ کہاں سے آیا لوٹ مار کا, تو آپ آگے سے کہیں کہ قربانیاں تو میں ہی دیتا رہا ہوں ہمیشہ. 1 منٹ ہولڈ آن, کیا قربانی دی بھائی آپ نے زندگی میں؟ کوئی قربانی آج تک نہیں دی آپ نے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ 1 ارب یا 10 ارب یا 15 ارب روپیہ کہاں سے ہے, یہ سوال ہے. آپ سروں پہ چلتے رہو, ستون سروں کے چراغوں پہ, نہیں بھائی 1 منٹ, یہ 15 ارب روپیہ کہاں سے ہے, یہ سوال ہے نا. تو یہ اس طرح کی چالاکیاں والا یہ کام ہو نہیں رہا.
رونا، یہ فلانا دھماکنا، یہ مطلب تو وہ اس سے بات بنی نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے وفاقی حکومت نے ایک انٹیلیجنٹ پلے کیا ابھی تک. اس پہلوان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں دھبڑ دوسرا ہو جاؤں میں، چھوڑ کے اپنے ساتھی کو بھاگ گیا. اب انہوں نے جناب وفاقی حکومت نے اجازت دے دی آئین کے تحت، قانون کے تحت، وفاق کے تحت. یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں مثال کے طور پہ ایسے آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پہ رینجرز ایک وفاق کے انٹر آتے ہیں، کچھ ادارے وفاق کے انٹر ہیں. دیکھیں نا، جیسے فوج کو لیں، آپ فوج کو لے لیں مثال کے طور پہ. سوات چلا جائے طالبان کے پاس، فرض کریں خدا نخواستہ، یا کوئی اور علاقہ، جب یہ آپریشن چل رہا تھا، آپریشن سٹارٹ ہوا 2009 سے پہلے، تو ایک علاقے پہ طالبان کا قبضہ تھا. اب بات طالبان یہ کہیں کہ ہم یہاں چاہتے ہیں، چونکہ ہماری یہاں پہ حکومت آ گئی ہے، اس لیے ہم نے اپنی شورا میں فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ فوج نہ بھیجی جائے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہولڈ آن. وہ علاقہ جو ہے وہ وہاں دہشت گردوں کا قبضہ ہے، اور دہشت گردوں سے چھڑانا وفاق کا کام ہے. وفاق گھس گئی، جا کے انہوں نے دھبڑ کیا طالبان کو، طالبان بھاگ گئے، دوڑ گئے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے یہ جو بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ٹھیک ہو گیا سارا، اس لیے فوج بھائی ایک منٹ، قانون نافذ کرنے والے آپ علاقے پہ جس کو آپ پرسکون بنا دیتے ہیں اس کو چھوڑتے کبھی بھی نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے، اب مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بھی یہ آپ کے قبائلی علاقوں سے فوج واپس آ جائے، کیسے واپس آ سکتی ہے فوج؟ بھئی آپ نے صاف کیا ان علاقوں کو، تو آپ پھر بیٹھیں گے وہاں پہ. اگر آپ ہٹ گئے تو وہ جو فورسز ہیں تو واپس کود جائیں گی ساری. تو ایک دفعہ جب آپ نے صاف کر دیا شہر کو، کراچی کو، امن آپ نے بحال کر دیا، روشنیاں، کھلا ہوا ہے شہر، لیاری صاف ہو گیا. اب یہ جرائم پیشہ عناصر کو پکڑ رہے ہیں آپ، ان کا کرپشن سے ٹیرر کا لنک نکل رہا ہے، بدماشیاں ختم ہو رہی ہیں، یہ 8 گز کے پہلوان ان کی پٹائی ہو رہی ہے، عوام خوش، لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر اب آپ کیا خیال ہے؟ یعنی اب آپ چھوڑ دیں ایسے ہی، یعنی سکون سے چھوڑ دیں تاکہ وہ دوبارہ، پہلوان گرا ہوا ہے نا، مرا تو نہیں ہے ابھی، اور مرنا چاہیے بھی نہیں اس کو. پہلوان جو ہے اس کی تو پٹائی ہوئی ہے نا. جہاں اس نے دیکھا کہ معاملہ سارا صحیح تو پہلوان پھر کھڑا ہو گیا. پہلوان تو سب سے پہلے جا کے تماشائیوں کو مارے گا. اچھا بچوں نعرے لگا رہے تھے جب میں نیچے گرا ہوا تھا. تو پہلوان کو اٹھنے نہیں دینا، پہلوان کو اٹھنے نہیں دینا، اسے پٹائی کرتے جانے. کیونکہ بات یہ کہ یہ کھیل جو ہے نا، یہ بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ جو ٹیگ ٹیم ہے نا، ٹیگ ٹیم میں دوسرا پارٹنر بھاگ گیا، اور دوسرا پارٹنر اس لیے بھاگ گیا ہے کہ کہیں میں بھی اس کی زد میں نہ آ جاؤں، یعنی وفاقی حکومت. ٹھیک ہے ڈاکٹر، دوسرا ساتھی بھاگ گیا، ایک ساتھی کی پٹائی چھوڑتے ہو رہی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ راؤنڈ 2 میں کیا ہوتا ہے، اور راؤنڈ 2 میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو ڈاکٹر صاحب، آپ سندھ حکومت کی طرف سے بھی تو کوئی جوابی وار آئے گا ہی نا وفاق کے لیے؟ گئے تھے نا، وہ تو پہلوان گیا تھا نا کونے تک، تو وہ بات نہیں بنی، اور وہ پہلوان جو ساتھی پہلوان تھا وہ بھاگ گیا. اب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوگا، اس کی پٹائی شروع ہوگی، لیکن سوال یہ دوبارہ پٹائی ہوگی، پراپر پٹائی ہوگی اب دوبارہ. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہٹا کٹا ایسے کیسے، مطلب 8 گز کا پہلوان پڑا ہوا ہے اور اس کی پٹائی ہوئی ہے اور پبلک ساتھ ہے اور لوگ سارے جھوم رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. پٹائی شروع ہوگی. مطلب سوال یہ کہ دوسرا ساتھی باہر کھڑا ہے. اب یہ سارے مسئلے جو ہے نا، دیکھیں صبح وہ توہین عدالت، اور توہین عدالت الگ ہے ان کی، پولیس افسران کی، اور ساتھ اس کے تشدد معاملہ الگ ہے. تشدد کیس بھی چلے گا اور توہین عدالت بھی چلے گی. اور توہین عدالت کے اندر وہ فرد جرم عائد ہوگی، پھر وہ فرد جرم عائد ہوگی لیکن وہ اپنی جگہوں پہ ہیں غالباً سارے پولیس افسران، پھر وہ اپیل کریں گے، نہیں کریں گے. وہ بھی کہیں بیچ میں آ گئے، ان کو بھی آپ ہوتا ہے نا، وہ اکثر وہ باہر چلے جاتے ہیں لڑتے لڑتے پہلوان، تو ایک آدھ کرسی ورسی اٹھا کے مارتا ہے سر پہ، تو وہ جو تماشائی کھڑے تھے اس کے سر پہ بھی، وہ تو پولیس افسران کے سر پہ بھی لگ گئی، وہ بھی وہ پڑے ہوئے گرے پڑے ہیں نیچے. وہ کوئی ادھر وکیل گرا پڑا ہے، کوئی پروسیکیوٹر گرا ہوا ہے، کوئی وہ، مطلب ایک ہنگامہ ہوتا ہے اس طرح کے میچز میں. اور اب اس میں لیکن اب مطلب کہ دوسرے راؤنڈ میں اب کیا ہوگا. شاہین صاحبائی صاحب واشنگٹن سے دا نیوز کی گروپ ایڈیٹر جوائن کر رہے ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. شاہین صاحب، یہ ٹیگ ٹیمز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں یقیناً، ریسلنگ کے میچز آپ نے دیکھے ہوں گے. ٹیگ ٹیم یہ ایک پہلوان کی پٹائی ہوتی ہے، جاتا ہے اپنے ساتھی. آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، اور
ایک چھوٹا سا کمنٹ اس پہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. جی. ٹیگ ٹیمز کا جو یہ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن جو ہے یہ کراتی ہے اور لاکھوں لوگ اس کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. یہ بڑے بڑے شوق سے یہ بڑا پاپولر، خاص کر امریکہ میں تو بہت پاپولر ہے. ٹھیک ہے. مگر اس میں ایک بات جو 90% لوگ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ سارا ایک مکمکا کا میچ ہوتا ہے. اس میں کبھی کوئی اصلی لڑائی نہیں ہوتی. یہ سب پہلے سے فکس ہوتا ہے یہ میچ. اچھا. یہ جو ٹیگ ٹیم کا میچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس میں ایک آدمی کو بہت مار پڑتی ہے اور پھر اچانک وہ دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دوسرا جو ہے وہ مار کھایا جاتا ہے اور پھر وہ تیسرا آ جاتا ہے. اس طرح ہی چلتا ہے. مگر یہ ایک مکمکا ہوتا ہے. ایک تو بات یہ. اچھا. دوسری بات یہ کہ جو پہلا راؤنڈ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے راؤنڈ میں جو دوسرا پہلوان جو باہر کھڑا تھا وہ پہلے آتا ہے اور وہ پہلے لڑتا ہے اور پھر وہ اگر مار کھاتا ہے تو اپنے ٹیگ والے کو بلاتا ہے. نہیں اس طرح لیکن پہلے راؤنڈ میں تو ایک طرف رینجرز تھے اور یہ پبلک سمجھ لیں آپ، اور دوسری طرف سندھ حکومت اور وفاقی حکومت. ایسے تھا نا، ٹیمیں تو ایسی بنی ہوئی ہیں. دیکھیے اس میں ایک طرف رینجرز تھے، ایک طرف پبلک تھی اور ایک طرف کچھ حصہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. مگر جو اصلی پہلوان تھے وہ تھے میاں صاحب. اچھا. اور زرداری صاحب دوسری طرف کے پہلوان تھے. اچھا. زرداری صاحب اور میاں صاحب جو تھے وہ زرداری صاحب کا تو ہو گیا صفایا اس راؤنڈ میں تو ہو گیا. ہر طرح سے ان کو خود پٹائی ہوئی. اور میاں صاحب نظر نہیں آئے کہ وہ ہاتھ لگاتے کہ جی وہ بھی آ جاتے. اچھا. تو وہ راؤنڈ تو ختم ہو گیا. ٹوٹل ان کا تو ان کے اوپر تو صفائی ہو گئی ان کی، اور یہ راؤنڈ تو بری طرح ہار گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اگلے راؤنڈ جب شروع ہوگا تو اس میں امپورٹنٹ بات میں یہ کہنے لگا ہوں کہ پہلے اب میاں صاحب نے آنا ہے میدان میں. ٹھیک ہے. انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں نہیں تو ابھی تو پہلے راؤنڈ میں تو میاں صاحب بھاگ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، آئیں گے اب. ٹھیک ہے. ان کو آنا آج ہی نہیں. ٹیگ ٹیم کے اگر اصول کے حساب سے چلے تو ان کو آنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. بات ہے بھی صحیح، اور بہت اس پہ لوگ بھی شور مچا رہے ہیں اور بڑا میڈیا کا بھی پریشر ہے اور پولیٹیکل پریشر بھی ہے کہ جی یہ ون سائیڈڈ صرف ایک پروونس کے خلاف یا ایک پارٹی کے خلاف یہ ہو رہا ہے. اس میں اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، ہر طرف ہونا چاہیے. تو اب اگر یہ کرنا پڑے گا، ان کو پنجاب میں بھی لے جانا پڑے گا، دوسری جگہوں پہ بھی لے جانا پڑے گا. مطلب ہے کیس ٹو کیس بیسس پہ لے جائیں، لیکن یہ کہ جانا پڑے گا. اور یہ جب تک نہیں ہوگا یہ آپ کو اس کو سندھ والے کو بھی آپ جسٹیفائی پوری طرح نہیں کر سکیں گے کہ جی ہم نے جو کچھ یہاں کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ ہم باقی لوگوں کو ہم نہیں کر رہے. یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے اور یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہوگا اس پورے. یعنی ٹیگ ٹیم میں اب دوسرے ہر صورت میں دوسرے پہلوان کو آنا ہی پڑے گا سامنے، یعنی اس رول کے تحت ہے نا. یہ کہ دوسرے پہلوان کو آنا پڑے گا. اب وہ پہلوان آ کے ان کا کون سا پہلوان آتا ہے، کس لیول کا پہلوان آتا ہے لڑنے کے لیے، کتنی لڑائی وہ کرتا ہے، کیا اس کا حشر ہوتا ہے، کیا یعنی یہ اب اگلے راؤنڈ میں پتہ لگے گا. لیکن راؤنڈ ہونا جو ہے لیکن نہیں مجھے یہ بتائیں سندھ حکومت کو ان کو بھی لے آئے تو بھائی یہ دونوں لڑے، وہ ایک پورا ڈرامہ وہ چلتا ہے. لیکن یہ کہ بیلنس ہونا اس آپریشن کا بہت بڑا ضروری ہے. اور یہ اب میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ جی سندھ کو تو اب ہینڈل کر لیا ایک طرح سے، اور اب دوسری طرف بھی آنا چاہیے تاکہ یہ بیلنس رہے اور یہ آگے چلتا رہے اور کریڈیبلٹی رہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یعنی آپ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ لیکن پہلے راؤنڈ میں تو ایک امید تو تھی نا سندھ حکومت کو کہ وہ ہاتھ لگائیں گے تو مدد کو آ جائے گا دوسرا پہلوان. اگر اس طرح سے ہم ریڈ کریں گے، دو ایک طرف تھے. نہیں بالکل امید تھی، اور وہ بڑے ان کی آپس میں میرا خیال ہے باتیں بھی ہوئی. اور دیکھیں آج تک ابھی تک میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹلی کوئی بیان نہیں دیا اس سارے مسئلے پہ. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے مجھے نہیں یاد پڑتا اگر کچھ انہوں نے کہا ہو کہ یہ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے یا ان کی کیا پوزیشن ہے. چودھری نثار صاحب کہتے رہے، باقی سارے وزیر وغیرہ جو ہے، باقی ڈار صاحب اور سمدھی صاحب اور یہ سب بھی خاموش ہیں اس مسئلے پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی انہوں نے آنا ہے اور ان کو ڈر یہ ہے، سب عام لوگ یہ کہتے ہیں، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈر یہی ہے کہ جی سندھ میں جب یہ ہوگا تو پھر ہماری طرف بھی آئے گا معاملہ. تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ بھی تیار ہو، اور آپ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کے جن کو میدان میں آنا چاہیے اور ان کو بھی آ کے ذرا رنگ کے اندر آ کے دکھانا چاہیے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا حشر ہو. تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ اب یہ بیلنس ہونا ضروری ہے اس آپریشن میں. اچھا، اب شاہین صاحب، یہ اب آج سینٹ میں جو وزیر پیٹرولیم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 2008 سے 2013 تک اسٹیل مل کو 104 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے 104 ارب روپیہ، اور پھر اس کے بعد وہ بیچنے کی بات ہو رہی ہے. کمال کی بات ہے، ایک اور خبر بھی ہے، بہت آتے رہتے ہیں، لیکن وہاں تو کئی سینکڑوں ارب کا نقصان ہو چکا ہے. یعنی پورا مل جو ہے وہ بند ہو کے کھڑا ہوا ہے. پورے کے پورے ان کی جو فرنیسز ہیں جو کہ یعنی ایک دفعہ اگر وہ بند ہو جائے نا تو پھر دوبارہ آپ ان کو چلا نہیں سکتے. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مولڈ پگھلاتی ہیں جو لوہے کو، اگر ایک دفعہ وہ فرنیس بند ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے وہ، پھر اس کو دوبارہ آپ نہیں کھول سکتے. نہیں تو وفاقی حکومت، یہ چودھری نثار صاحب نے کبھی ریاض لال جی اور ان لوگوں کا نام نہیں سنا؟ بڑے بہت میں نے لکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، نوٹس بھی ان کے بہت سارے بھگتے ہیں. وہ تو کیوں نہیں، وہ ہیں سارے کے سارے، اور ان کا پیچھے جائیں گے. اب یہی اب نیکسٹ اسٹیج جو سندھ میں جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ یہی ہوگی کہ جن جن کے نام لیے گئے ہیں، جن کے جو کیسز دیے گئے ہیں کہ اتنے 230 240 ارب کے جو چوریاں ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھی تھے جو باقی بھاگ گئے، کچھ لوگ ECL پہ آ گئے، ان سب کا کیا ہوگا؟ مطلب سندھ میں تو یہی اسٹیج ہے. اب اگلا جو نہیں، سندھ میں تو جس طرح میں جس طرح ریڈ کر رہا ہوں نا شاہین صاحب، سندھ میں تو چلے گا اب مزید تیزی سے. وہ ایک کی تو وہ تو لگ گیا نا، وہ تو ٹھس ہو گیا. اب دوسرا جو ہے نا معاملہ چلنا چاہیے، اور ساتھ ہی پنجاب کی طرف اور باقی اس میں آئے گا. ٹھیک ہے، زیادہ آبجیکشن نہ ہو، سندھ پہ لوگ کریڈیبلٹی اور اس کو مانے اور کہیں اس میں بھی چلاؤ اور دوسری جگہ بھی چلاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یعنی پنجاب کی طرف بھی آئے گا، اور ادھر بھی کرپشن کیسز اور شوگر مافیا اور لینڈ گریبرز اور جرائم اور کالہ دھن جماعتیں، یہ پنجاب بھرا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن شاہین صاحب اس میں ایک اسٹیل مل کے حوالے سے آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر بھی دے دوں کہ اس میں یعنی اتنا نقصان پہنچا کے پاکستان اسٹیل ملز کو، اور پھر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کی جو زمین ہے وہ زمین کے ٹکڑے کر کے اور پھر اس کے بعد صوبائی حکومتیں اس کو لے لیں. جیسے پنجاب حکومت کے کچھ لوگوں سے غالباً اسٹیل مل کے افسران نے، ایڈہاک افسران نے ملاقات کی ہے کہ وہ جٹی کے علاقے میں جو سمندر کے ساتھ زمین ہے اسٹیل مل کی، وہ صوبائی حکومتوں کو دے دی جائے. یہ عجیب و غریب اس کے ٹکڑے کرنے کے، یعنی یہ عجیب ایک معاملہ ہے. اور اسی طرح سے پی آئی اے کو ہم بیچیں گے نہیں، اس کی شراکت داری کریں گے. یعنی عجیب سی بات ہے. یعنی بات یہ ہے، اسٹیل مل کا آپ کو یاد ہوگا جب افتخار چودھری صاحب کے سامنے یہ کیس آیا تھا تو وہاں پہ بھی کیس یہی تھا کہ آپ یہ بیچ رہے ہیں، جب شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں، اور بیچ رہے ہیں، لیکن 19-20 ہزار ایکڑ سے زیادہ زمین ہے جو اسٹیل مل کی، وہ آپ فری میں دے رہے ہیں ان کو. یہی کیس آیا تھا، اور اسی بیسس پہ افتخار چودھری صاحب نے اس کی پرائیویٹائزیشن کو روک دیا تھا. یہی مسئلہ ہے کہ وہ زمین بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کسی صورت میں یعنی اس کی اگر ویلیو آپ لگائیں تو وہ تو اربوں خربوں میں جاتی ہے. آلریڈی گریبنگ ہو چکی، آلریڈی بہت زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے اسٹیل مل کے. اچھا شاہین صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا، اس کے بعد میں وقفے پہ جاؤں گا کہ راؤنڈ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کشتی میں کہ راؤنڈ وہ 1 اور 2 کے درمیان میں کشتی جاری رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ راؤنڈ ختم نہیں ہو، اسی کے دوران ہی وہ پہلوان اور لوگ کود گئے بیچ میں، اور کھیل شروع ہو گیا ہے. کیونکہ نیب نے بھی آج چھاپا مارا ہے. دیکھیں نا، نیب نے آج آ کے پکڑ لی ہے، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چھاپا ریڈ کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ رینجرز کے ادارے نیب اپنے طور پہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی مثال جو تھی نا وہ تو کشتی کی تھی، وہ تو ایک شو بیز کا مسئلہ تھا کہ ٹی وی پہ دکھانے کی، انٹرٹینمنٹ کی بات تھی. یہ جو میچ ہو رہا ہے، یہ جو کشتی کا میچ ہے، یہ اصلی میچ ہے. یہ کوئی شو بیز کے لیے نہیں ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے. اس میں صحیح لوگوں کے سر پٹیں گے، صحیح لوگوں پہ ڈنڈے پڑیں گے، اور رکے گا نہیں ہے. اس میں وہ گھنٹی نہیں بجے گی، ٹن 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 ہوا تو راؤنڈ ختم، سب آرام سے بیٹھ گئے، کوک شپ پی رہے، پھر گھنٹی بجی پھر شروع ہو گیا. نہیں، یہ چلتا رہے گا. لوگوں کے سر پٹیں گے، کوئی جائز پٹے گا، کسی کا ناجائز بھی پٹ جائے گا، ہو سکتا ہے. لیکن کہ یہ اصلی میچ ہے، اور یہ اصلی ٹیگ ٹیم جو یہاں پہ نا، ٹیگ ٹیم یا تو ٹوٹے گی میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی، یا اگر آئیں گے تو وہ دونوں کی پٹائی ہوگی. پبلک بھی آ جاتی بیچ میں، کبھی کبھی ایک پہلوان دوسرے کو سر پہ اٹھا کے وہ لوگوں میں پھینک دیتا ہے. شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ یہاں پہ لیں، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ٹیگ ٹیمز کے ساتھ، کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़िम। डॉक्टर साहब, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कायम अली शाह साहब से चौधरी निसार क्यों डरते हैं। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चौधरी निसार जो हैं वो उनके बारे में अब खुर्शीद शाह साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, देखें कौमी असेंबली, वही कौमी असेंबली, वही चौधरी निसार, वही खुर्शीद शाह साहब, फिर आप धरने के दिनों में चले जाएं, वो तकारीर याद करें। चौधरी अब यानी खुर्शीद शाह साहब जो हैं अब फिर दोबारा कौमी असेंबली का सेशन तो होगा, वो दाखिला वहां पर आएंगे, तो वही फिर घनगरज के साथ वो कहेंगे कि इत्तेजाज एहसन तो शायद नहीं हो क्योंकि वो सेनेटर हैं, लेकिन अब क्या मामला होता है, किस तरह से चौधरी निसार साहब वजाहत फरमाते हैं, क्या होता है। तो मैंने कहा ना कि अब उसमें और फिर मियां साहब की क्या पोजीशन होती है। और चौधरी निसार साहब जब आते हैं, क्योंकि चौधरी साहब निसार साहब के ऊपर इल्जाम लगा कि वो डरते हैं कायम अली शाह से। एक तो दो इल्जाम लगे, एक तो ये लगा कि डरते हैं, लेकिन इससे ज्यादा संगीन इल्जाम ये लगा कि कायम अली शाह साहब से डरते हैं। मतलब मेरा ख्याल से एक यानी इसको आप समझ लें कि एक तो इल्जाम है और एक तौहीन है, कायम अली शाह साहब की तौहीन है, इस तरह कर लेते हैं। जिस तरह जो भी उनकी है, इनकी मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगा, ये टैग मैच चल रहा है, इसमें हटो बचो दूर रहना बेहतर है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इसमें अब वो कह रहे हैं कि अच्छा पता नहीं क्यों डरते हैं और बड़ा सख्त रद्दअमल तो आएगा, लेकिन मसला ये है कि साथ साथ उधर धपड़धूस तो जारी रहेगी। अच्छा, धपड़धूस के अंदर मसला ये है कि अब ये सहूलतकार तय हो गया कि करप्शन के अंदर जो इन्वॉल्व हैं उन्हें भी पकड़ा जाएगा, सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा, फिरका वराना कलअदम जमातों तक नहीं रहेगा मामला जो है वो सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स तक जाएगा, लोग पकड़े जाएंगे, रेड वारंट्स निकलेंगे, बाहर से गिरफ्तारियां होंगी। मैं अच्छा वो काशिफ कामरान जिसका था कि पहले वो गायब है कहीं डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में, उसकी इत्तला आ रही है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये वारंट्स निकलेंगे और तेजी के साथ गिरफ्तारियां शुरू होंगी, लेकिन ना जब पहले राउंड में खूब जबरदस्त हो जाए तो दूसरा राउंड तो उससे ज्यादा जो है वो उसमें तेजी आ जाती है। और उसके अंदर रेंजर्स, नैब, FIA, सियासत और उसके साथ देखिए मैं फिर दोबारा बताऊं कि इलाके के और पूरे रीजन के हालात बहुत ज्यादा, यानी आर्मी चीफ ने गालिबन जाना है अफगानिस्तान के वो अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कोई 27-28 तारीख तक उनका विजिट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, और इस दौरान वहां पर वो जो कल मैंने बात की थी हेलमंद में, संगीन हेलमंद जो उनका एक सूबा है, जनूबी सूबा, उसका एक बड़ा अहम जिला संगीन, वहां पर जहां पे कब्जा हो गया था तालिबान का, फुल ऑन स्लॉट है। और वहां पर अब बरतानवी फौज को दोबारा भेजा जा रहा है, क्रिसमस के दिन है। बरतानवी फौज वहां से, अच्छा 106 कैजुअलिटीज हुई थी 2006 से 2010 तक, तो बरतानवी फौज वहां पे मतलब बहुत मुश्किलों से, एक साल पहले तो निकली, इनखला हुआ है। अब वहां पर दोबारा काबुल से एंड क्रिसमस से 2 दिन पहले, यानी ये आराम से लोग एंजॉय करते हैं इन दिनों में, न्यू ईयर आ रहा है, छुट्टियां, तो फौज को फिर भेजा जा रहा है दोबारा कि आप जाएं हेलमंद में और संगीन का जो इलाका है जहां कब्जा हो गया तालिबान का, और वहां पर अब वो असला वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। एक पुलिस कंपाउंड में लोग फंसे हुए हैं और चारों तरफ से तालिबान ने घिरा हुआ, और ये हो सकता है टर्मोइल और बढ़े। अब ये बहुत खौफनाक मामलात हैं रीजन के। उधर 34 मुल्कों के अलायंस का मामला सऊदी अरेबिया का जो है वो है, उधर टर्की है, उधर रीजन के अंदर एक आग लगी हुई है। यहां पर पाकिस्तान में मसला यह है कि ये सियासतदान हमारे, इनको चाहिए सबको कि अफवाम तफहीम से काम लें, लेकिन अफवाम तफहीम वहां पर आके खराब हो जाती है जहां मामला आ जाए पैसे का। पैसे का मसला आ जाए, और पैसे का जब मामला आ जाता है ना, तो वहां पर कोई, देखिए अब मैं पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान बदकिस्मती से यहां पे नजरियाती सियासत बहुत पहले खत्म हो चुकी है। यानी एक ही आदमी आपको सुबह नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी में, शाम को नजर आ रहा है जमात इस्लामी में, रात को नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ में, फिर अगली सुबह मुस्लिम लीग में। मतलब नजरियाती सियासत खत्म है तकरीबन, कुछ शख्सियात के अलावा बाकी लोग इधर से उधर टहल, मतलब वो असल में पैसा है, पैसा कितना ज्यादा किसके पास है, और फिर उसके बाद पैसे से खरीद लो, यानी पैसे से वो इलाका खरीद लो, वो खरीद लो, कब्जा कर लो, ये कर लो। तो अब ये जो मिलेशियाज बन गई है ना पार्टियों के अंदर, एक तरह से ये आप समझें, मैं पूरी पार्टियों को नहीं कह रहा, लेकिन उनके अंदर ऐसे अनासिर आ गए जो कि बेतहाशा पैसा
اور ملیٹنٹ ونگز اور اپنے اپنے علاقے میں بدماشی، اپنے علاقے کے پولیس والے، دیکھیں نا یہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے کسی کا آرڈر مانا ہوگا نا، یہ جن پہ توہین عدالت آج لگی ہے، اور انہوں نے یعنی پہلے معافی مانگی، پھر معافی مانگی، پھر معافی مانگی، اور آج انہوں نے کہا کہ ہم تو جرم ہی نہیں کیا، جرم نہیں کیا تو معافی مانگ رہے تھے، اور کس کے آرڈر پہ کیا؟ یہ جو نقاب پوش وہاں پہ شخصیات تھیں ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ اس میں کئی پیشہ ورانہ قاتل اور جرائم پیشہ افراد جو پولیس میں بھرتی ہوئی ہیں، اب وہ لیکن پولیس آفیسرز کیا کریں؟ مطلب انہوں نے کسی کا آرڈر پہ کام کیا، اب وہ توہین عدالت لگ گئی، کیا ہوتا ہے فرض جرم عائد ہوتا ہے. تو میرا لیکن ایک بات آج طے ہوئی، اور وہ یہ طے ہوئی کہ ریاست سب سے اوپر، عدالت کا شکریہ، عدالت نے انتہائی پریشر میں آ کے، انتہائی پریشر میں ہونے کے باوجود کل بھی عدالت نے فیصلہ دیا، آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے ایک دبنگ قسم کا فیصلہ دیا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے سامنے عناصر ہو نا، ڈنڈے جوتے منہ چھپا کے گھسے ہوئے ہیں اندر، تو مطلب ہے کہ اور پیسہ ہو، باہر سے کالیں آ رہی ہیں، مار دو، مر جاؤ، بم پھاڑ دو، کلعدم جماعتیں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ جرائم پیشہ افراد کا آپس میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو لیکن عدالت کو بہت زیادہ سلام کہ انہوں نے آج بہت پریشر لیا، اور راؤنڈ 2 جو ہے اب شروع ہوگا، اس کی جو میرے خیال سے سٹی بجائیں گے اب خورشید شاہ صاحب یا سائیں قائم علی شاہ صاحب، کیونکہ دھبڑدوز، لیکن ساتھ ہی ادھر دھبڑدوز اب تیز ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا اب رینجرز کو مل گئی پاورز پوری، اور وفاق کے پاس اختیار ہے چودھری نثار صاحب کے بقول، اور چودھری نثار صاحب کے اوپر نہ صرف الزام لگایا ہے بلکہ ان کی توہین بھی ہو گئی ہے اب کہ وہ قائم علی شاہ صاحب سے ڈرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کس طرح آتی ہے، اور دوسرا پہلوان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے باہر دور دور، یا وہ مدد کو آتا ہے. یہ دیکھنا ہے ٹیگ ٹیم. ابھی گریس پیریڈ تھا اس میں، وہ 5-6 سیکنڈ کا نا ٹیگ والا، تو آج والا شو اس گریس پیریڈ میں کر کے میرے خیال سے ادھر باعزت انداز میں نکلا جائے. یہ کشتی کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.